अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो दास्तान तुराब एन एपिसोड 5 में लेकर आ चुकी हूँ। शाम का वक्त था जब सालिया बाग में ऐसे ही टहल रही थी जब उसके पीछे एन आई। भऊ! सालिहा अपने मुंह पर हाथ रखे चीख का गला घोंटती है। डरा दिया, हा 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 हा। एन, तुम नहीं बचोगी मेरे हाथों से, पहले पकड़ के बताएं। वो उसे पकड़ने के लिए भागी जब एन की स्पीड खरगोश से भी ज़्यादा हो गई थी। सयाम जीजू बचाएं वरना आपकी बीवी मुझे मार देगी। सयाम सीढ़ियों से उतर रहा था जब एन को भागते देख ठटका। अच्छा, अगर पीछे से आप लोगों को जो भी आवाज़ आ रही है उसको सबको इग्नोर मारना। एन उसके पीछे छुप गई। जब सालिया भी भागते भागते आई, सयाम को देखते उसके कदम वहीं जम गए। हमारी एन को क्यों डांट रही हो? सयाम जीजू, आपकी एन को यहाँ पर हर कोई डांटता रहता है। कौन डांटता है आपको? सालिहा आपी और वो डायनासोर जो अभी मुंह खोलते हैं और आग निकलती है। तुराब की शान में कसीदे सुनते सयाम का कहका गुंजा और सालिहा भी हंस पड़ी। एन, वो तुमसे बड़े हैं, अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती है। बड़े हैं तो क्या हुआ, बच्चों से शफ़क़त से पेश आना चाहिए। तुम भी बच्चों वाले काम करो तो वो भी शफ़क़त से पेश आ जाएंगे। उसके सामने सयाम खड़ा फिर भी वो बोले जा रही थी। अज़ान हो रही, मैं अज़ान के बाद कर रही हूँ, ठीक है? एन फिर भागने लगी। एन रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुराब भाई को लगाऊंगी शिकायत। वो भी भागने लगी जब सयाम ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी धड़कनों ने शोर बर्पा किया था। अपने नाजुक हाथों पर वह सयाम का भारी हाथ महसूस करते लरज़ी थी। मेरा हाथ छोड़ दे, अगर ना छोड़ूं तो। मैं उससे आगे कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो क्या बोलती उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या मैं अब भी हाथ उसकी कलाई पर था। प्लीज़ हाथ छोड़ दे, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। वो हाथ छोड़ देता है, भागते अपने कमरे में बंद हो गई। सालिया अपने कमरे में जाती अपने बेड पर बैठ गई। जब उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। अब तक उसने सयाम को अच्छे तरीके से जाना भी नहीं था। उसका दिल सयाम के नाम से ही ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता था। क्या था उस शख्स में? तुराब भाई, मैं कमरे में आ सकती हूँ? आ जाओ गुड़िया। वो अंदर आई। भाई, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो, क्या कहना है? भाई, मैं शादी नहीं करना चाहती, आपको मालूम है ना, मुझे डॉक्टर बनना है। मैं उस वक्त सबके सामने मना नहीं कर पाई, पर मैं करूँगी शादी, पर अभी नहीं, थोड़ा वक्त दे दें। मैं तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, जो तुम कहोगी वही होगा। शुक्रिया भाई, कोई बात नहीं गुड़िया। पर भाई, आप अपना नाम लेकर मना मत कीजिएगा, सब परेशान हो जाएंगे। हाँ ठीक है। अच्छा, आपको जो भी पीछे आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर मारें, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी आवाज़ को भी इग्नोर ही मार रहे हैं, ठीक है? इस वक्त सब डिनर कर रहे थे जब तुराब ने अपनी बात का आगाज़ किया। मैं चाहता हूँ मुनीबा की शादी हम ना करें।
شاہ ولی خان نے کہا، وجہ جان سکتا ہوں؟ کیوں؟ وجہ ہم جان سکتے ہیں۔ وجہ معمولی سی ہے، منیبا اپنی پڑھائی کر رہی ہے، جب پڑھائی مکمل کرے گی تبھی ہوگی اس کی شادی۔ ہم ماہم اور سنان کی شادی کروا سکتی ہیں کیونکہ ماہم نے اپنی پڑھائی مکمل کر چکی ہے۔ طوبیٰ بیگم نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر کے چھوٹے بیٹے کی سب سے پہلے ہو رہی ہے شادی، ہم سنان کی بھی ساتھ رکھ دیں گے جب منیبا پڑھائی مکمل کر لے گی۔ صحیح ہے، پھر صرف اور صرف صالحہ اور سیام کی شادی ہو رہی ہے۔ تراب اپنی گھڑی ٹیبل پر اتار کر رکھ چکا ہاتھ دھونے گیا۔ جب نورالعین پلیٹیں اٹھاتی کہ اس کا ہاتھ واچ پر لگا اور واچ زمین بوس ہوئی۔ یہ تو ڈائناسور کی واچ ہے، یا میرے اللہ، اب تو منہ سے آگ نکلنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگے گا۔ یہاں سے بھاگ عین، اس سے پہلے وہ تجھے کچا چبا جائے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب تراب آیا تو اس کی واچ زمین پر تھی۔ اس نے واچ اٹھائی جس کا شیشہ آدھا ٹوٹ چکا تھا، مطلب اس کا جنازہ نکل چکا تھا۔ یہ کس نے توڑی ہے واچ؟ اس کی بھاری گمبھیر آواز پورے لاؤنج میں گونجی کہ کمرے کے اندر عین بیٹھی کانپ اٹھی۔ بھائی ہمیں نہیں معلوم، یہاں پر کوئی نہیں آیا تھا۔ تو پھر یہ ٹوٹی کیسے؟ ایک اور سرد آواز جو ہر کسی کے کانوں میں گئی۔ مجھے بتائیں کس نے توڑی، ورنہ یہاں کھڑی ہر لڑکی کو سزا ملے گی۔ وہ یہ کہے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب تراب کے کمرے میں دستک ہوئی۔ کون ہے؟ میں نورالعین، اندر آ جاؤں؟ آ جاؤ۔ کہو کیا بولنا ہے؟ وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا کچھ زمینوں کی فائلز چیک کر رہا تھا۔ اس نے اب تک نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سو کر رہی تھی، یقیناً شاید وہ رو کر آئی تھی۔ اس کے پاس کیا بولنا ہے عین؟ آج اس نے پہلی بار اسے عین کہا تھا، ورنہ وہ اسے لڑکی ہی کہتا تھا۔ تو تراب بھائی، آپ کی واچ میں نے توڑی تھی۔ وہ یہ کہتے رونے لگی۔ کیوں توڑی؟ غلطی سے ٹوٹی تھی، قسم سے میں نے جان بوجھ کر نہیں توڑی۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ناک اور گال رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئے تھے۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے کہا، آئی ایم سوری۔ سزا بتاؤ، کیا دوں تمہیں؟ سزا؟ ہاں۔ اسے جھولے میں بیٹھنے کا بہت شوق تھا۔ شام وہ جھولے میں جھولا جھول رہی ہوتی تھی۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ کل تم 2 دن باغ میں نہیں جاؤ گی۔ کیا؟ ہاں، اگر گئی تو تم ذمہ دار خود ہوگی، اور ابھی جا کر سو جاؤ، تھک گئی ہوگی نا۔ صبح کے 11 بجے سیام اور صالحہ شاپنگ مال میں تھے۔
سیام اس کے لیے ڈریسز سلیکٹ کر رہا تھا، ڈھولکی، مہندی، مایو، نکاح اور ولیمہ کے لیے۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ ایک فینسی سوٹ نکالتا، اس پر رکھتے ہوئے کہتا ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ وہ خود سے بولتا، اپنے ہاتھوں پر ڈریس رکھ چکا تھا۔ 2 گھنٹے بعد اس نے کئی ڈریس لیے، گاڑی میں بیٹھے تھے۔ پورے مال میں صالحہ خاموش تھی۔ نہ گاڑی میں اس نے کچھ بولا۔ تم گونگی ہو؟ میں؟ ہاں تم۔ نہیں۔ پھر کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ چپ چاپ ہو، باتیں کرو مجھ سے۔ میں کیا بات کروں؟ کچھ بھی کر لو، تمہاری ہابی کیا ہے؟ سیام نے بات کا آغاز کیا۔ میری؟ جی آپ کی۔ کچھ نہیں۔ تو فارغ وقت میں کیا کرتی ہو؟ کبھی باغ میں چلی جاتی ہوں۔ اچھا صحیح، کچھ کھاؤ گی؟ نہیں۔ سیام نے اس کو ایک نظر دیکھا جو کنفیوز سی اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ سیام نے اس کے ہاتھوں کو الگ کیا۔ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ اچھا یہاں پہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے، یہاں پہ ہاتھ نہیں تھی، انگلیاں تھی، ٹھیک ہے؟ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ کیا ہو گیا تمہیں صالحہ؟ میں کوئی جن نہیں ہوں جو تم اتنا ڈر رہی ہو۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ تم بتاؤ میں کیا صحیح سمجھوں؟ تم یہ شادی کرنا چاہتی ہو کہ نہیں؟ میں کرنا چاہتی ہوں۔ تو اب پھر مجھ سے ڈرنا بند کرو۔ اس نے اس کی ٹوہری کو اٹھا کر کہا، میں آج تک آپ سے بات نہیں کی اور میں لندن میں رہتی تھی تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ پر اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ مسکرا دیا۔ اپنی بات تم نے شادی سے کیوں منع کیا؟ ایسے ہی۔ سچ بتاؤ نا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے پڑھائی تو مکمل کرنی ہے، پر مجھے ڈرمیٹولوجسٹ بننے کا بہت شوق ہے۔ اگر میں نے شادی کی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، میرا خواب ٹوٹ جائے گا جو میرے ساتھ میری ماما کا بھی تھا۔ اچھا صحیح کیا تم نے؟ ابھی میں نے سنان کو نہیں جانا۔ ویسے بھی ہمیں بچپن سے کہتے تھے بھائی کہو، اور اب جب کہنے لگے ہیں تو شادی کروا رہے ہیں انہی بھائی سے۔ تم بھی کبیر بھائی کہتی ہو؟ ہاں، اور اس دن کبیر بھائی بولنے پر بہت قوالیاں سنی ہیں۔ اور اسی دن میں نے سنان بھائی سوری ان کے ہاتھوں پہ چائے گرا دی۔ ویسے سچویشن دونوں کی ایک ہی ہے، وہ ہے بھائی کہنے والوں سے شادی کرنا۔ ماہم یہ کہنے ہنسنے لگی، یہ جوک تھا۔ ہاں تو اچھا پھر میں بھی ہنس دیتی ہوں۔ وہ دونوں تالی بجا کر ہنس دی۔ جب صالحہ اور سیام حویلی میں داخل ہوئے، آپ آ گئی؟ نور سیڑھیوں سے اترتی نیچے آئی۔ جی آ گئی میں۔ ساتھ میں آپ کے جیجو بھی آئے ہیں؟ ہاں سیام جیجو، میں نے آپ کو دیکھ لیا۔ آج ہماری عین باغ میں نہیں گئی، ورنہ تو ہمیں ادھر ہی دکھتی رہتی ہے۔ مجھے نہیں جانا تھا آج، اس لیے کمرے میں بیٹھی تھی۔ آپ جلدی شادی کریں تو میں دوبارہ لندن جاؤں۔ مجھے یہاں مزہ نہیں آتا۔ کیوں مزہ نہیں آتا؟ جب اس حویلی میں ڈائناسور ہو تو کہاں مزہ آتا ہے؟
سیام کو یہ لڑکی بہت چلبلی سی لگی، اس کی باتیں ایسی ہوتی کہ ہر کوئی ہنسنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ بس یہ لڑکی تراب کی شان میں قصیدے بہت اچھے پڑھتی تھی۔ آگے تم لوگ شاپنگ کر کے؟ کوثر بیگم نے کہا۔ جی امی۔ اچھے کمنٹ کریں کہ ایپیسوڈ کیسی لگی، اور آج میں کہہ رہی ہوں کہ یہ لاسٹ ٹائم تھا جو وائس اوور آ رہی ہے، جو کہ میں نہیں کر سکتی وائس اوور۔ آئی ایم سو سوری، مجھے یہ کہتے ہوئے بہت برا لگ رہا ہے، لیکن گھر کے کام ہوتے ہیں اور پھر بہت سارے کام ہوتے ہیں اس وجہ سے۔